learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-आराफ आयत 163। वस्अलहुम, और पूछिए उनसे, अनिल करियती, उस बस्ती के बारे में, अल्लती कानत, वो जो थी, हाजिरात अल-बहरी, समंदर के किनारे पर। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन यहूदियों से पूछें उस बस्ती के बारे में जो समंदर के किनारे थी, यानी अर्ज़ मुक़द्दस के शहरों में से एक शहर था। इज़ यअदूना, जब वो ज्यादती करते थे, फिर सब्ती, हफ्ते के दिन में। सब्त यानी हफ्ते के बारे में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हफ्ते के दिन की ताज़ीम का हुक्म दिया था कि उस रोज़ शिकार ना करें। ये उनके लिए आजमाइश थी। वो हफ्ते के दिन हराम किया गया शिकार किया करते थे। बनी इसराइल ने छुट्टी का दिन मुकर्रर करने का मुतालबा किया था जिसमें वो आराम और इबादत करें, जिसमें कोई मुआशी सरगर्मियाँ ना हो, और उनके मुतालबे पर हफ्ते का दिन मुकर्रर हुआ। इज़ तअतीहिम, जब आती थी उनके पास, हीतानुहुम, उनकी मछलियाँ, यौमा सब्तिहिम, हफ्ते के दिन, शुर्रअन, जाहिर होकर। अल्लाह ताला की शान है, हफ्ते के दिन मछलियों का ये हाल होता कि चारों तरफ से सिमट कर जमा हो जाती, हत्ता कि अगर कोई हाथ से भी पकड़ना चाहता तो पकड़ लेता। व यौमा ला यसबितूना, और जिस दिन हफ्ता नहीं होता था, ला तअतीहिम, तो वो नहीं आती थी उनके पास, यानी हफ्ते के बाकी दिनों में वो उनके पास नहीं आती थी। मछली ढूंढने से भी नहीं मिलती थी, वो समंदर में वापस चली जाती थी। सब के दिन में बनी इसराइल के लिए आजमाइश थी। उस दिन मछलियाँ साहिल के करीब आ जाती और इस तरह शिकार आसान हो जाता, मगर वो मछलियाँ पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि हफ्ते के दिन शिकार हराम था। जब हफ्ता नहीं होता था तो मछलियाँ भी करीब नहीं आती थी। इस तरह 6 दिन शिकार करने का मौका नहीं मिलता। हफ्ते का दिन जो ममनू था वही अब शिकार के लिए बाकी रह गया था। तो यहूद ने हीले बहानों के जरिए हराम को हलाल करना शुरू कर दिया। वो हफ्ते के दिन शिकार नहीं करते मगर समंदर का पानी काट कर अपने हौजों में ले आते। इस तरह हफ्ते के दिन मछलियाँ जो थीं वो पानी के साथ उन हौजों में आ जाती। इसके बाद वो हौज का मुंह बंद करके मछलियों की वापसी का रास्ता रोक देते थे और फिर अगले दिन इतवार को वो पकड़ लेते थे। इस तरह वो एक हराम काम को हलाल करके अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने लगे। कज़ालिका, इसी तरह, नबलुहुम, हम आजमाते थे उन्हें, बिमा कानू यफसुकून, इस वजह से जो वो नाफरमानी करते थे। यानी इसी तरह उन्हें आजमाया उनकी नाफरमानी की वजह से, उनके अपने रब और उसके रसूल की अताअत से बाहर निकलने की वजह से। बहाने के जरिए अल्लाह ताला के नाजायज़ करदा को जायज़ बनाकर करना गुनाह है और इससे सरकशी में इजाफा होता है। वह इज़ कौलत, और जब कहा, उम्मतुम मिनहुम, उनमें से एक ग्रोह ने, लिमाता ईज़ूना, क्यों तुम नसीहत करते हो, कौमा, ऐसी कौम को, अल्लाहुम मुहलिकुहुम, जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है, औ मुअज़्ज़िबुहुम, या उनको अजाब देने वाला है, अजाबन शदीदा, सख्त अजाब। जब उस बस्ती वालों में से एक ग्रोह दूसरे ग्रोह को समझाता था, जो कि सरकशी करने वालों को समझाते थे, कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला ने अजाब देना है। इनको नसीहत करने का फ़ायदा नहीं क्योंकि वो हराम काम करते हैं, खैर ख्वाही की बात नहीं सुनते और अपने जुल्म पर जमे हुए हैं। वो कहते थे कि अल्लाह ताला तो उन्हें सजा देगा या अजाब, आप क्यों अपने आप को हलकान कर रहे हो। कौलू, उन्होंने कहा, माज़िरातन, माजरत के लिए, इला रब्बिकुम, तुम्हारे रब के हजूर। नसीहत करने वाले कहते थे कि हम बुराइयों से रोकते रहेंगे और उनको नसीहत करते रहेंगे। हम अपने रब के हजूर अपने लिए उज़र पेश करने को नसीहत करते हैं। वो समझते थे कि नाफरमानियाँ छोड़ी जा सकती हैं, अगर हम नसीहत करें तो शायद वो इस नाफरमानी को छोड़ दे और हो सकता है कि नसीहत उनके काम आ जाए। वला अल्लाहुम यत्तकून, और शायद वो डर जाएं। नसीहत करने वालों ने कहा शायद कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता कर दे और वो अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करने लग जाएं और उसके रोके से रुक जाएं। हो सकता है वो तौबा कर लें और इस सरकशी को छोड़ दें। फलम्मा नसू, फिर जब उन्होंने भुला दिया, माज़ुकिरू बिही, जो उन्हें नसीहत की गई थी। जब अल्लाह ताला ने उन्हें मोहलत दी तो उन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल ना किया, ना वो उसके रोके गए से रुके। जब उन्होंने नसीहत भुला दी तो नाफरमानी पर जमे रहे। अनजैन अल्लज़ीना, तो हमने उन लोगों को निजात दी, यनहौना अनिस्सूई, जो बुराई से रोका करते थे। अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत के मुताबिक उन लोगों को अजाब से बचा लिया जो बुराई से रोकते थे और नेकी का हुक्म देते थे। तारिक बिन शहाब रहमतुल्लाह से रिवायत है कि ईद के दिन सबसे पहले नमाज से कबल जिस शख्स ने खुतबा शुरू किया वो मरवान
مروان تھا، ایک آدمی کھڑا ہو کر مروان سے کہنے لگا کہ نماز خطبہ سے پہلے ہونی چاہیے۔ مروان نے جواب دیا، وہ دستور اب چھوڑ دیا گیا۔ حاضرین میں سے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اس شخص پر شریعت کا جو حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا، اب چاہے مروان مانے یا نہ مانے۔ میں نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ ہاتھ سے اس کو بدل دے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے ایسا کرے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے ہی اس کو برا جانے، مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے۔ صحیح مسلم 177۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا، بِعَذَابٍ بَئِیسٍ، سخت عذاب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جو سبت کا قانون توڑتے تھے، کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، حدود سے باہر نکل جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو۔ جامع ترمذی 101۔ فلما اتوا، پھر جب انہوں نے سرکشی کی، ان ما نہوا عنہ، اس سے جسے انہیں روکا گیا تھا، جب انہوں نے سب کے بارے میں زیادتی کی اور اس چیز کو حلال کر لیا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا تھا، مچھلی کے شکار اور اس کے کھانے وغیرہ کے بارے میں، قلنا لہم، تو ہم نے ان سے کہا، کونوا قردۃ، ہو جاؤ بندر، خاسئین، ذلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے انہیں گھیرے میں لے لیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بندر بن گئے اور اس کی رحمت سے دور ہو گئے۔ ان لوگوں کو اتنی سخت سزا اس لیے دی گئی کہ وہ لوگ نافرمانیوں میں ڈوب گئے تھے، جو کفر بھی ہے، ظلم بھی اور فسق بھی، ان میں سے جو لوگ باقی بچ گئے ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور محتاجی مسلط کر دی۔ انسانوں نے اپنے آپ کو انسانیت کے مرتبے سے گرایا۔ انسانوں کی خاصیت ہے اور ہونی چاہیے کہ ان کی قوت ارادی ان کی خواہشات پر غالب رہے۔ انہوں نے قوت ارادی کی بجائے اپنی خواہشات کی جب پابندی کی، جو کہ جانوروں کی خصوصیت ہے، تو انہیں کہا گیا کہ بندر بن جاؤ، اس مقام کو تم نے اپنے لیے خود پسند کیا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب خبر دی ربک، آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، البتہ وہ ضرور بھیجے گا ان پر، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ، اسے جو چکھائے گا انہیں، سوء العذاب، برا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے کہا، یہود و نصارہ پر قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ ایسے لوگ مسلط کرے گا جو ان کو برے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہودی قیامت تک ذلیل و خوار اور لوگوں سے دبے رہیں گے۔ خود موسیٰ علیہ السلام نے ان پر 7 سال یا 13 سال تک محصول لگایا تھا۔ پھر یہودیوں پر ہمیشہ سے ہی دوسروں کی حکومت رہی، یہ ہر ایک عہد حکومت میں ذلیل و خوار رہے اور ٹیکس دیتے رہے اور انہیں کبھی ذلت سے ابھرنا نصیب نہیں ہوا۔ اسلامی دور میں بھی ان سے برابر جزیہ وصول کیا جاتا رہا۔ آخر میں یہ لوگ دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑیں گے اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کا استقبال کریں گے۔ ابن کثیر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان کے یہودیوں میں سے 70,000 یہودی دجال کی اتباع کریں گے جو چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے۔ صحیح مسلم 405۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کریں، مسلمان ان کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ درخت یا پتھر کہے گا کہ اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ البتہ غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم 396۔ ان ربک، بلا شبہ آپ کا رب، لسریع العقاب، جلد سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت جلد سزا دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، یہاں تک کہ اس دنیا میں بھی اس پر جلدی عذاب بھیجتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ جو بھی سچے دل سے توبہ کر کے اپنے رب کے آگے جھک جائے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے اس پر اپنا رحم فرماتا ہے، تو اس سے ڈرتے بھی رہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار بھی رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے بہت غفور و رحیم ہے جو کوئی توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں۔ سورہ طٰہٰ 82۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایمان والا اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذابوں سے پوری طرح واقف ہوتا تو اس کے دل سے جنت کی طمع ہٹ جاتی، یعنی وہ صرف عذابوں اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچنے
کرنے کے لیے کوشاں رہتا. اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کو جان لیتا تو کبھی بھی نا امید نہ ہوتا. صحیح بخاری 6469. وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اماماً، گروہوں میں، یعنی بنی اسرائیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں منتشر کر دیا جبکہ پہلے وہ متحد تھے. منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک ہیں. ومنہم دون ذالک، اور کچھ ان کے علاوہ ہیں، یعنی ان میں سے کچھ نیک ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں اور انسانوں کے ساتھ حسن معاملہ کرنے والے ہیں. ان میں سے صالح لوگ وہ تھے جنہوں نے سبت کی خلاف ورزی کر کے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا، اور اسی طرح دوسری طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کے نیک نہیں ہیں یا نیکی میں درمیانے یا کم تر درجے پر ہیں. وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. ان میں وہ کافر اور فاسق بھی ہیں جنہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور انہی میں سے جھوٹ سننے والے اور احکام کو بدلنے والے، جھوٹ اور رشوت کھانے والے بھی ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں آزمایا، بالحسناتی، اچھائیوں کے ساتھ، وسیئاتی، اور برائیوں کے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ آئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی سنت کے مطابق انہیں آزمایا، اچھے اور برے حالات سے، خیر اور شر سے، آسانی اور تنگی کے ذریعے سے. حسنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بھلائی ہے. حسنہ سرکشوں کی سرکشی میں مزید اضافہ کر کے سزا کا مستحق بناتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ اچھائیوں یعنی حسنہ کے ذریعے بھی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، یعنی اپنی نافرمانیوں سے رک جائیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف واپس آ جائیں. فخلف، تو پیچھے آئے، من بعدہم، ان کے بعد، خلف، ناخلف، وارث الکتابہ، جو کتاب کے وارث بنے. مجاہد رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اس سے مراد نصارہ ہیں جو تورات کے وارث بنے. جو ناخلف پہلے لوگوں کے جانشین بنے، ان کا شر پہلوں سے بھی زیادہ بڑھ گیا. انہوں نے اپنے بزرگوں سے کتاب پڑھی تھی لیکن اس پر عمل نہیں کیا. ان میں عیسائی اور غیر عیسائی سب شامل ہیں. یأخذون، وہ لے لیتے ہیں، عرض، مال اور متاع، ھذا الادنیٰ، اس حقیر دنیا کا. یعنی ناخلف جانشین جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وارث بنے، انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق کتاب کو بدلنا شروع کر دیا. لوگ انہیں مال دے کر ناحق فتوے لینے لگے اور انہوں نے حق کے خلاف فیصلے دیے. اس طرح ان کے اندر رشوت عام ہو گئی. یہ لوگ حق کے بدلے دنیا جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ ان قریب ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا. ابو الشیخ نے کہا کہ انہیں دنیا کے مال و متاع میں سے جو چیز پیش کی جاتی تھی وہ اسے لے لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا لے اور اللہ تعالیٰ پر امید باندھے. جامع ترمذی 638. یعنی ان کا یہ جو قول ہے وہ حقیقت سے خالی ہے، کیونکہ در حقیقت یہ استغفار ہے، نہ مغفرت کی طلب ہے. اگر انہوں نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی ہوتی تو وہ اپنے کیے پر شرمندگی محسوس کرتے اور اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرتے. وَإِن يَأْتِهِمْ، اور اگر آتا ہے ان کے پاس، عَرَضٌ مِثْلُهُ، ایسا ہی مال و متاع، يَأْخُذُوهُ، وہ لے لیتے ہیں اسے. ان پر جب کبھی کوئی اور موقع آتا تو جھوٹ بولتے اور دل کو تسلی دیتے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے. اور یہی زندگی بھر ان کا طریقہ رہا، توبہ پر توبہ اور گناہ پر گناہ، اور وہ بدترین جانشین بنے. یہ لوگ جھوٹی امیدیں باندھ کر دھوکے میں مبتلا ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ سب کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج امت مسلمہ کا حال ان سے بھی برا ہے. مالی بدعنوانیاں، رشوت، ذخیرہ اندوزی اور سود خوری عام ہو چکی ہے. الم یؤخذ علیہم، کیا نہیں لیا گیا ان سے، میثاق الکتابی، کتاب کا پختہ عہد، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہیں کہیں گے. ودرسوا، اور انہوں نے پڑھ رکھا ہے، ما فیہ، جو بھی اس میں ہے. یعنی کیا گناہ کرتے ہوئے اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنے والوں کو جو کہتے ہیں کہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم توبہ کر لیں گے، یہ یاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کتاب کا پختہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہیں کریں گے. تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اور یہ سب کچھ انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے کیونکہ وہ علم رکھتے تھے. انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی. وَدَارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر، خیر للذین یتقون، ان کے لیے بہترین ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں. آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو حرمتوں کے پردے نہ پھاڑیں، جو گناہوں سے بچیں اور ان تمام کاموں سے بچیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، جو رشوت سے پرہیز کریں اور اپنی خواہش کے نہیں رب کے عبادت گزار بنے. افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے
کہ کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے اور کس چیز کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ واضح کرتے ہیں کہ آخرت کی قیام گاہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے اور اتنی سی بات وہ نہیں سمجھتے۔ والذین یمسکون، اور وہ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں بالکتابی، کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے علم اور عمل کے لحاظ سے کتاب اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، نماز کو اس کی حدود میں قائم کرتے ہیں اور اس کے اوقات کو ضائع نہیں کرتے۔ انا لا نضیع، یقیناً ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں کا اجر۔ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ان کا سارا عمل جو ہے وہ اچھائی پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو لوگ اپنی نیت، اپنے قول اور عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں، یعنی اپنے دل، زبان اور اپنے اعضاء کے اعمال کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔